बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मदनी तौर पर बात की है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाई उस वक्त मदीना के क्या हालात थे, उसमें मैंने आपको यहूद के बारे में भी बताया था। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या थे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या थे, और फिर उसके बाद हमने ग़ज़वा बदर पर भी तफसील से गुफ्तगू की थी। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम ग़ज़वा अहज़ाब, जिसे आप ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, इस मौजू पर हम बात करेंगे। ग़ज़वा उहद में चूँकि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को कामयाबी हुई और उसमें हमें बहुत सारा माल गनीमत भी हमारे हिस्से में आया। हमने उनके मुशरिकीन मक्का के बहुत सारे लोगों को कैदी भी बनाया, 70 अफराद को हमने कैदी किया। उहद में मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हुआ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और उसको जब हमने तज्ज़िया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था तो उसमें मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है कि इसमें मुसलमानों का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल वो विनर नहीं थे उस वक्त के हालात के मुताबिक। तो लेकिन अभी तक उनके दिल में एक बात थी कि हमने मुसलमानों से हम कोई विन नहीं कर सके कोई जंग। तो अब मैंने आपको बताया था कि बनु कैनका और बनु नुज़ैर के जो यहूदी कबाइल थे उन्हें भी हमने मदीना बदर किया। तो अब हुआ ये कि मुशरिकीन मक्का के साथ उन्होंने साज़बाज़ की यहूदियों ने, और मुशरिकीन मक्का ने भी अपनी पूरी तैयारी की और इधर उधर के कबाइल के साथ मिल मिला के एक बहुत बड़ा लश्कर तश्कील दे दिया, जिसे कहा जाता है कि तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा लश्कर इन्होंने तश्कील दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए। तो अब ज़ाहिर है 10,000 तो पूरे रिवायात के मुताबिक पूरे मदीना की आबादी नहीं है। सारे लोगों को अगर मिला लें तो 10,000 पूरे मदीना की आबादी नहीं है, और इन्होंने 10,000 का लश्कर मदीना के गिर्द जमा कर लिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब इन हालात का इल्म हुआ तो आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया खंदक खोदने का। तो आपने अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ मिलकर तकरीबन 3 मील तक एक खंदक खोदी, जो 15 गज़ लंबी 15 गज़ गहरी थी। तो उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने मिलकर ये तकरीबन 20 दिन में इस काम को मुकम्मल किया। आप देखते हैं कि इस मौके पे मुसलमानों के हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बड़ी मशहूर रिवायत है कि सहाबा कराम पेट पर पत्थर बांध के ये खंदक खोद रहे हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि मैंने 2 पत्थर बांधे हैं। तो एक सहाबी रसूल हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने घर जाके पूछा, अपनी ज़ौजा से पूछा खाने के लिए कुछ है, तो उन्होंने फरमाया कि बकरी का एक बच्चा है और 2.5 किलो जौ हैं। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि जनाब आप आएँ और आपके लिए खाना है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ उनके पास पहुँच जाते हैं। अब उनके घर वाले भी परेशान हैं, लेकिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें फरमाते हैं कि आप इनको खाना देते जाएं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से कहा कि आप खाना खाते जाएं और जाते जाएं। तो इस तरह एक बकरी का बच्चा और 2.5 किलो जौ तकरीबन 1000 अफराद ने उसे खाया। तो ये मौजज़ा है। इसी तरह 2 मुट्ठी खजूर एक ख़ातून अपने भाई के लिए लेके आई, तो ज़ाहिर है वो सहाबी रसूल लेके आए कि ये मेरी बहन जो हैं वो 2 मुट्ठी खजूर लाई हैं। तो वो 2 मुट्ठी खजूर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई और उसके ऊपर आपने वो 2 मुट्ठी खजूर रखी। रिवायात में आता है कि वो इतनी बढ़ गई कि वो अब उस चादर से भी बाहर निकलती थी। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने वो खजूर खाई। अब ज़ाहिर है इस्लामी लश्कर की तादाद तकरीबन 3000 है। अच्छा, ये जो जंग है ये आप ज़रा थोड़ा सा आप समझें कि ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा उहद की तरह नहीं है।
غزوہ احزاب جو ہیں یا غزوہ خندق تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی جنگ ہے۔ اب یہ ہے کہ درمیان میں ایک خندق ہے جو کافی گہری ہے اور کافی چوڑی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو ان کے سامنے یہ ایک نئی چیز تھی۔ اب بجائے لڑائی کرنے کے اب ان کے لیے یہی تھا کہ وہ خندق کے اس پار ہیں اور مسلمان اس پار۔ اب وہ ادھر سے تیر کمان نیزے بھالے جو ہیں وہ ادھر سے چلا رہے ہیں، ادھر مسلمان جو ہیں وہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعصابی جنگ ہے، اس میں دو بدو لڑائی نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے یہ کرنا ہے کہ اب ان کو خندق عبور نہیں کرنے دینی۔ جو خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر تیر چلائے جا رہے ہیں، اس پر نیزے بھالے جو بھی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خندق نہیں پار کرنے دینی۔ تو اسی طرح کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا عمر بن عبد ود، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے خندق عبور کر کے آ گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اسے جہنم حاصل کیا۔ دیکھیں یہ جو غزوہ ہے اس میں ظاہر ہے کوئی جو کہ دو بدو لڑائی جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، لیکن بہرحال تیر کمان نیزے بھالے چل رہے ہیں، تو اس میں تقریباً 6 مسلمان اس میں شہید ہوتے ہیں، اس میں 10 مشرک بھی مارے جاتے ہیں۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس غزوہ میں، وہ یہ ہے، میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ اب ان 3 قبائل میں سے 2 کو تو ہم نے مدینہ سے آؤٹ کر دیا، مدینہ بدر کر دیا، کیونکہ انہوں نے بد عہدی کی تھی۔ ابھی ایک قبیلہ ہے جس کے ساتھ ہماری ایگریمنٹ جو میثاق مدینہ ہوا تھا، اس میں ایک قبیلہ ہے جس کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان ابھی تک چل رہا ہے۔ ادھر جب یہ صورتحال بنتی ہے تو ایسی صورتحال میں اب چونکہ مشرکین مکہ کے پاس بھی چوائس نہیں ہے کہ اب کیا کیا جائے، ظاہر ہے دیکھیں نا، دیکھیں یہاں پر ایک چیز کو سمجھیں، 10,000 کا لشکر، وہ کیا سوچ کے آئے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ہے، بس ہم جائیں گے اور بس 10,000 تو مدینہ کی آبادی نہیں ہے، ہم جائیں گے اور فتح کر لیں گے۔ ان کے سامنے ایک نئی چیز کا سامنا کرنا پڑا، وہ اپنے لیے ساز و سامان لے کے آئے تھے تقریباً ہفتہ 10 دن کا، ادھر ان کو 1 مہینہ ہو گیا، ان کے پاس زیادہ راہ بھی ختم ہو گیا، ان کے جانور بھی بھوک مرنے لگے، تو اب ان کے پاس چوائس نہیں تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ قریظہ والوں کے ساتھ مل کے تو بیک سائڈ سے مدینہ میں انٹر ہوں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مدد بھیجی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں نا، جیسے آج کل صحافی ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں، جیسے الیکشن ہوتے ہیں یا جنگیں بھی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے صحافی ہر گروپ میں جاتے ہیں اور ہر گروپس کی ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کچھ قبائل اس وقت کی جو صحافت کا کردار ہے، کچھ نیوٹرل قبائل ایسے ہوتے تھے جو کہ جنہیں دونوں فریقین ایکسیپٹ کرتے تھے، انہیں آنے کی اجازت دیتے تھے تاکہ ان سے حال احوال لیا جائے۔ تو اسی طرح کے ایک بنو غطفان کے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں، سارے حالات کو جان رہے ہیں، تو اب مشرکین کی صفوں میں کیسے پھوٹ پڑ رہی ہے کہ اب انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی حکمت عملی بنائی اور ان کا اور یہودیوں کا پیچ اپ نہ ہو سکا، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنا سامان لے کے وہاں سے بھاگے۔ اللہ کی مدد بھی آ گئی، تند و تیز ہواؤں کا ایک طوفان آیا جس سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں، ان کی دیگیں جو چڑھی ہوئی تھیں تو وہ بھی ساری گر گئیں اور فرشتوں کے لشکر آ گئے۔ اب 1 ماہ کے محاصرے کے بعد یہ تو اب چلے گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک اعصاب کی جنگ تھی، مسلمان بھی ڈٹے رہے اپنے محاذ پہ اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی مسلمانوں پر حملے کرتے رہے۔ یہ غزوہ مسلمانوں نے ون کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں
تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قریظہ یعنی جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بچا ہوا ہے، انہوں نے بڑے غلط ٹائم پر بدعہدی کی ہے، لہٰذا اب ان کی خبر لینی ہے جا کے، تو اب یہاں پر فتح کی خوشخبری پہلے سے سنا دی گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے فرشتوں کا لشکر لے کے قریظہ جا رہا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال دوں گا، آپ بس اپنے انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائیں، فتح ہو جائے گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا، قریظہ تو دور تھا، پہلے اس طرح کے وسائل تو نہیں تھے سواریوں کے، تو اب یہاں پر آپ یہاں پہ ایک بہت بڑا، یہ ایک بہت بڑا اس سے بہت سے مسائل کا حل ہے اس ایک فرمان سے۔ دیکھیں، ہم جو مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں میں ہم تقسیم ہیں، تو اس ایک حکم سے اگر ہم سمجھیں کہ اب صحابہ جب روانہ ہوئے، راستے میں عصر کے نماز کا وقت ہوا، صحابہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنی ہے، اس لیے ہم تو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ ایک گروپ کہتا ہے نہیں، وہ اس لیے کہا ہے کہ ہم نے جلدی پہنچنا، نماز کو تو اس کے وقت پر پڑھیں گے، لہٰذا نماز کا وقت ہو گیا، ہم تو یہیں پر پڑھیں گے۔ اب یہ دو گروپ ہو گئے۔ اب ایک گروپ نے قریظہ میں نماز جا کے پڑھی، وہ جناب بہت لیٹ پہنچے، تو ایک گروپ نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ صبح اگلے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ رکھا گیا تو آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا۔ تو آج یہاں پر یہ سبق ہمیں ملتا ہے، سمجھنے کی فرق ہے۔ آج ہم جو مختلف مسالک میں اور مختلف فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو یہ صرف سمجھ کی بات ہے کہ ایک حکم کو ایک نے کسی اور طرح سے سمجھا ہے، دوسرے نے کسی اور طرح سے سمجھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک غلط ہو، سمجھنے کی بات ہے۔ نیت صاف ہے، نیت اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے کی ہے، تو اس میں آپ یہ نہ کریں کہ جناب اس کو غلط نہ کہیں اور اس کے اوپر لڑائی فساد۔ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہاں پر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو دونوں اگر لڑنا شروع ہو جائیں، نہیں جی خبردار دیکھتے ہیں جی کون آگے جاتا ہے، دوسرا کا نہیں جی میں دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے، اور یہاں پر اگر یہ لڑنا شروع کر دیتے، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں کیا ہے کہ جس نے وہاں نماز پڑھ لی ہے وہ ٹھیک ہے، جس نے ادھر پڑھ لی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو قلعوں کا محاصرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فتح ہو گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں صلح حدیبیہ کی۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں ہجرت کے 6 سال میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو آپ کو دکھایا گیا تھا فتح مکہ، تو آپ نے سمجھا کہ شاید ابھی ہے۔ تو آپ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب یہ خواب سنایا، صحابہ بڑے خوش ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا، مکہ کی یاد آ رہی ہے، چلتے ہیں۔ تو 1400 سے لے کے 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایت آتی ہے، تو آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ راستے میں گئے ہیں تو جناب مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا گیا۔ اب ادھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی کہ جناب انہوں نے روک لیا اپنے پاس، انہوں نے جناب انہوں نے کہا کہ آپ کافی عرصے سے آئیں، آپ یہاں عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، تو ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی اور دیگر میرے دوست احباب صحابہ کرام وہاں ہوں اور میں اکیلا عمرہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ادھر جب یہ شہادت کی افواہ پھیلی تو ادھر بیعت رضوان ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو وہاں پر موجود تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ قرآن کی آیت اس موضوع پر ہے کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔
اب جناب بعد میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں صلح کی دفعات کی، تو صلح کی جو دفعات ہیں وہ مشرکین مکہ کے حق میں ہیں۔ ایک دفعہ ایسی ہے جو مسلمانوں کے حق میں آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اور ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم امن چاہ رہے ہیں۔ یعنی مسلمان اگلے سال آئیں گے، اب دیکھیں وہ ان کو مکہ جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں کہ یہیں سے ہی آپ روانہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک اوپن سا معاہدہ ہے۔ مکہ سے اگر کوئی آ کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ساری دفعات جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں امن، مدینہ میں امن آ جاتا ہے۔ اب تبلیغی سرگرمیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط لکھتے ہیں، اور اب جنگی سرگرمیاں بھی ہو رہی ہیں، جیسا کہ غزوہ خیبر ہے، یہ فتح ہوتا ہے۔ اسی طرح مارکہ موتا۔ مارکہ موتا کیا ہے کہ اس میں جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، ان میں ایک قیصر روم کا جو گورنر تھا، اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ نے 3000 کا لشکر بھیجا، اور اس کے سپہ سالار تھے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو 3 کمانڈرز کو بنا کے بھیجا جاتا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ کمانڈر ہوں گے، اور حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو لشکر ہے وہ 3000 ہے، جبکہ رومیوں کا جو لشکر ہے اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، وہ تو جناب گنتی میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام تھے، جذبہ ایمانی کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم تو شہید ہو جائیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ پہلے زید بن حارثہ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو وہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار نے جھنڈا سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے اور انہوں نے آگے سے جھنڈا پکڑا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جب یہ تینوں صحابہ کرام، تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے، تو اب ظاہر ہے لشکر اگلے روز کہ جناب کیا کیا جائے، تو حضرت خالد بن ولید بھی اب مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ اسی لشکر میں شریک تھے، لیکن سپہ سالار نہیں تھے، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس گروپ میں تھے۔ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے کہا کہ اب یہ ہے کہ تین جو سپہ سالار تھے وہ تو شہید ہو گئے، اب آپ اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار بنا لیں۔ تو ظاہر ہے باقی صحابہ نے یہی کہا کہ حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ ماشاءاللہ ماہر ہیں تو آپ ہی اب سپہ سالار بن جائیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی بنائی، اور وہ کیا تھی کہ جو دائیں طرف لڑ رہے تھے انہیں بائیں کر دیا، جو بائیں لڑ رہے تھے انہیں دائیں کر دیا، جو آگے لڑ رہے تھے انہیں پیچھے کر دیا، اور جو پیچھے لڑ رہے تھے انہیں آگے کر لیا۔ اور حکمت عملی یہ بنائی کہ جناب ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اور ان کو بس پیچھے کی طرف لے کے آنا۔ ظاہر ہے وہ اتنی تعداد میں لوگ ہیں، ہم تو تھوڑے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ہم لڑ تو نہیں سکتے، اب لڑنا نہیں ہے، ہم نے بس ان کو پیچھے کی طرف لے کے آنا ہے۔ تو اب صبح جب لڑائی شروع ہوئی اور انہوں نے جب یہ حکمت عملی دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو لگتا ہے نئی کمک، انہوں نے پیچھے سے آ گئے ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ جناب بندے میں ہمارے ساتھ لڑنے والے، ہر طرف نئے بندے آ گئے نا لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا لگتا ہے انہوں نے نئے بندے منگوا لیے ہیں، اور یہ جناب اب ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لگتا ہے پیچھے سے اور بندے بھی آ گئے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو وہ جناب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، لاکھوں کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہیں، اور مدینہ میں بیٹھے آپ فرما رہے ہیں کہ زید بھی شہید ہو گئے، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب اللہ کی تلوار چل رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا جو لقب تھا سیف اللہ، تو آپ اللہ کی تلوار ہے وہ چل رہی ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ سب کی سب انہی کے شرائط پر ہوئی ہے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے خود صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا۔
اب کیا ہوا کہ انہوں نے جناب مسلمانوں کا جو ایک قبیلہ تھا اس پر حملہ کیا. تو اب جب پتہ چلا تو ابو سفیان چونکہ سردار تھے، اب یہ آئے ہیں مدینہ معاہدے کو رینیو کرنے کے لیے. تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے ابو ہیں ابو سفیان. تو باپ جب بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی کیا کرتی ہے؟ بیٹی بستر بچھاتی ہے. یہاں الٹا کام ہو رہا ہے. یہاں باپ بیٹی سے ملنے آ رہا ہے اور بیٹی بستر لپیٹ رہی ہے کہ بابا نہیں، یہ نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں. تو انہیں کسی بھی طرف سے کوئی کامیابی نہیں ملتی. 10,000 کا لشکر مکہ جاتا ہے اور اس کے بعد ابو سفیان بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ ہو جاتی ہے بغیر کسی لڑائی کے، اور بالکل فتح مکہ ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں اور قریش سے خطاب کرتے ہیں. اور کیا خطاب ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، کوئی کسی پر کوئی بدلہ نہیں ہوگا. دیکھیں بدلہ تو دور کی بات ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے کیے کا تانا بھی نہیں دوں گا کہ جناب تم نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ بات کی تھی. عام معافی کا اعلان. جو ابو سفیان کے گھر میں امان لے لے اسے امان، جو اپنے گھر کی کنڈی بند کر لے اسے امان. خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ اور انہی کے خاندان میں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ قبائلی نظام ہے اور ہر قبیلے کے ذمہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. تو جب ایک وقت تھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ جو ہیں، جو بعد میں ابھی مسلمان ہوتے ہیں، تو ہجرت سے پہلے آپ نے جب ان سے چابی مانگی تو حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں دیتا. آپ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا اس وقت قریش کے سارے سردار یہ مر چکے ہوں گے؟ کیا قریش کی عزت ختم ہو چکی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قریش کی عزت تو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی او کما قال. تو اس وقت اب عثمان بن طلحہ ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، چابی بھی دے رہے ہیں. حضرت اب ادھر سے پیچھے سے آواز آنا، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہم اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے. یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، یا رسول اللہ یہ چابی. آپ نے فرمایا نہیں، یہ چابی اسی کے پاس رہے گی، اسی خاندان کے پاس رہے گی اور اسی طرح رہے گی جیسے پہلے تھی. جو ان سے چابی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک اسی خاندان کے پاس وہ چابی ہے. تو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اب کچھ جو طاقتور اور بڑے پراؤڈی قسم کے جو قبائل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب ہم بھی ان سے لڑیں گے. تو ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، مسلمان ان کے ساتھ لڑتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں کافی سارے ان کے قیدی بھی ہوتے ہیں اور بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملتا ہے. اب یہ ایک وہی واقعہ جو مارکہ موتا والا ہے، اس میں پھر ایک یہی ہم ان کے پاس دوبارہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا اب یہ لڑائی جو ہو رہی ہے یہ اب رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ہماری، وہ ایک بہت بڑا لشکر ہے. اچھا اب منافقین کے اندر بھی ایک خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی خواہش ہے کہ جناب مشرکین مکہ کو تو فتح مکہ ہو گئی ہے اور حنین میں بھی مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے. تو ان کے دل میں ایک بات ہے، ایک ہے کہ چلو ادھر سے. تو پھر انہوں نے مسجد زرار بھی بنائی جسے اللہ کے نبی نے شہید کرایا. اچھا اب یہ موسم نہیں تھا لڑنے کا، ایک تو فصلیں بھی پکنے والی تھیں اور گرمی بھی بہت تھی، حالات قحط کے تھے، لیکن چونکہ یہی سواریاں بھی بہت کم تھیں. اب آپ نے حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، تو بہت سارے صحابہ نے اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مال دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان
یہاں پر لا کے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ہاں جی، فرمایا جی آدھا سامان لے کے آئے۔ تو اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ اور صحابیات نے جناب بہت سارا مال دیا۔ تو 30,000 کا لشکر ہے، ادھر آپ نے دعا فرمائی اور بارش بھی ہو گئی، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ رومی جو فوجیں تھیں وہ آئیں نہیں لڑنے کے لیے، اور لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جہاں تک تبوک تک جو سرحد ہے اسلامی حکومت کی وہ وہاں تک پہنچ گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ بہت آگے تک چلے گئے، اور بہت بڑی کامیابیاں مسلمانوں کو ملی۔ مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کی یہاں پر میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو آپ نے وہاں پر وزارتیں قائم کی، مختلف صحابہ کرام کے ذمے آپ نے بہت سارے کام لگائے۔ ان میں حضرت محمد بن مسلم انصاری ہیں، نعمان کی ذمہ داری تھی ان کے پاس، اسی طرح حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تقریباً مدینہ میں 40 مساجد ہیں، اور ہر مسجد میں درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے جس کی نگرانی آپ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنی ہو، تلاوت سیکھنی ہو، قرآن سیکھنا ہو، وہ ابی بن کعب سے سیکھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شعبے تھے، مفتی اور قاضی آپ نے تقرر فرمائے۔ اچھا، اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستاویزات کے حوالے سے بھی ایک اسٹیٹ آفس بنایا ہوا تھا مدینہ مسجد نبوی میں، تو ایک صحابی کی ذمہ داری وہاں پر لگائی ہوئی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، واقعہ معراج ہے۔ آپ نے چاند کے آپ نے ایک اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ مستجاب الدعا ہیں، آپ جو دعا فرماتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو وہ بھی ہو گئی۔ تو آپ نے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں وہ بھی سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے روم اور فارس کی فتح کی پیش گوئی فرمائی، استنبول کی فتح کی پیش گوئی فرمائی جو بعد میں فتح ہوئی۔ تو اسی طرح ایک چٹان کہتی تھی السلام علیکہ یا محمد۔ استوانہ حنانہ، جب آپ استوانہ حنانہ ایک وہ جگہ ہے ریاض الجنہ مسجد نبوی میں، تو وہاں پر آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، تو جب آپ وہاں سے اٹھ کے آپ اپنے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو وہ درخت رونے لگا، تو آپ نے اس کو تھپکی دی اور وہ چپ ہو گیا۔ جب احد جب ہلنے لگا تو اس نے کہا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید سوار کھڑے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تو اس طرح کے اور بھی بے شمار آپ کے واقعات ہیں۔ آپ کے حکم سے ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہ درخت ہے، کیا یہ آپ کو سجدہ کر سکتا ہے؟ آپ نے اس درخت کو حکم دیا اور اس درخت نے آپ کو سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا، بہت سست تھا۔ ایک دفعہ وہ لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ اتنا سست ہے کہ اس کو کسی جنگل میں جا کے چھوڑ کے آؤں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک دفعہ سواری فرمائی تو وہ اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ ساروں کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگنے سے ان کی ایک آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دوسری آنکھ میں پھر بھی کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، لیکن جس آنکھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فٹ کیا ہے وہ پھر اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ نظر کبھی کمزور نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صفہ، اصحاب صفہ بڑا مشہور ہے کہ جہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر کبھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے انہیں ایک توشہ دیا، ایک توشہ دان دیا اور اس کے اندر کھجوریں ڈال کے دیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جب بھی اس میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں اس میں سے کھجور ملے گی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس موقع پہ جو غدر مچا اور بھگدڑ ہوئی اور شور ہوا، تو اس موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کو عثمان کی شہادت کا ایک نقصان ہوا ہے، مجھے دو نقصان ہوئے کہ ایک تو وہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، دوسرا میرا وہ توشہ دان بھی گم ہوا کہ آپ دیکھیں کہ میں نے جب بھی اس میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں سے کھجور نکلی ہے۔ ہاں پانی کی کثرت، مردہ کنویں کے پانی کے نکلنے کے واقعات تو بے شمار ہیں، اصحاب صفہ کے بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت کا واقعہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مکی دور اور مدنی دور کا یہ مرحلہ بڑی مختصر انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے۔ ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے استاد افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔